बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट है जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि सदर आरफ अलवी साहब से तहरीक इंसाफ की मुखालफ, बल्कि संगीन मुखालफ सियासी जमात के एक बहुत बड़े रहनुमा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान को हदायत भी जारी कर दी गई है। आखिर ये नया सियासी खेल क्या है और इसके क्या असरात और नताइज सामने आ सकते हैं, इन पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन के मामले पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस वक्त जो 8 फरवरी के कामयाब उम्मीदवारान हैं उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों के नोटिफिकेशन जारी किए गए, फलां हल्के से जो कामयाब हुआ इस हवाले से। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अराकीन की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी किए गए। लेकिन खबर यह है कि नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक बाकी लोगों के नोटिफिकेशन तो हुए हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो इस मामले पे मैंने इलेक्शन कमीशन में जो है वो एक ज़राए से, सोर्सेज से बात की, तो जिसमें ये बात सामने आई है कि जी इनके जो खाने हैं, यानी कि इन्होंने 8 फरवरी को जो इलेक्शन विन किया था उसमें NA 44 कौमी असम्बली का हल्का था और इसके साथ साथ PK 113 ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्का है। यहाँ से वो मुंतखब हुए थे, लेकिन चूंकि इनको वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद किया गया तो अल्टीमेटली ये कौमी असम्बली का हल्का तो खाली होगा, ये वहाँ पे तो नहीं जाएंगे। लेकिन इनका खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो हल्का है जो इन्होंने विन किया उस पर भी इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें ये दोनों हल्के जो हैं इनके आगे खाली जगह है, यानी कि नाम इनका नहीं डाला गया। अब इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया गया, इस हवाले से ज़राए ने कोई हतमी बात तो नहीं रखी, लेकिन ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि शायद इनका कोई मामला जो है वो कोई कानूनी रुकावट है। जैसे कि आपके इल्म है ना, इनके खिलाफ 9 मई के हवाले से केसेस है, ये इश्तिहारी हैं। लेकिन अगर ये इश्तिहारी भी हैं तो फिर इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, ये सवाल तो उठेगा ना। तो सर इसका जवाब ये है कि मसूफ अदालतों से रिलीफ लेके बैठे हुए हैं, और अगर अदालतें इनको ज़मानत देती हैं तो फिर उसके बाद कैसे इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इनकी नामजदगी जो है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तनाज़े का वजह ज़रूर बनेगी, क्योंकि एक तो तहरीक इंसाफ में भी इस हवाले से उनके जो आज़ाद उम्मीदवारान जीते हैं वो, और ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो साबका ओहदेदारान हैं, साबिक हुकूमत में जो वज़ीर भी रहे हैं, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ख़दशात भी हैं, इख्तलाफात भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर के रास्ते की रुकावटें बन जाएंगी। लेकिन अगले चंद घंटे इस हवाले से बड़े अहम होंगे, चूँकि हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे कि क्या अली अमीन गंडापुर जो हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन होता है और फिर उसके बाद किस तरह मामला को आगे वो लेके बढ़ते हैं। क्योंकि उन्होंने तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया, उसको प्रिजाइड भी कर लिया, उसमें चंद फैसले जो है वो आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन एक इनसाइड स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, वो ये है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ये एक तजवीज़ सामने आई थी कि वो तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंटेरियन है, जिसके सरबराह परवेज़ खटक साहब हुआ करते थे, चूँकि वो सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ चुके हैं, इवन के अपनी पार्टी की बुनियादी रुकनीत भी छोड़ चुके हैं, वो मुकम्मल तौर पे पार्टी से अलहदा हो चुके हैं। और ज़राए का ये कहना है कि ये जो तय किया जा रहा है ये सारा कुछ उसके मुताबिक है कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद जो यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से जीते हैं वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो जाएंगे, और महमूद खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो भी इस पार्टी का हिस्सा होंगे, और जो आज़ाद हैं वो भी इस पार्टी का हिस्सा होंगे। लेकिन कुछ और बुनियादी तब्दीलियां कर ली जाएंगी, जैसे कि चेयरमैन का ओहदा तो खाली हो गया ना, तो यहाँ पे चेयरमैन के ओहदे पे तहरीक इंसाफ से
نامزدگی کر دی جائے گی۔ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا جو صوبائی صدر ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نامزد کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا اتحاد جو ہے وہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے ہوتا ہے تو پھر یہ عہدہ جو ہے ان کے پاس چلا جائے یا کسی اور کے پاس بھی چلا جائے، لیکن ابھی اس پر حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کی ایک واضح تعداد جو ہے اس نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں پارلیمنٹیرین کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یعنی کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پرویز خٹک کی جماعت میں شامل ہو گئے تو ہمارے ووٹر جو ہیں وہ ہمارے ہی خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے اور ہم نے تو ان پہ جو ہے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں، تو آگے پھر کیسے بڑھیں گے؟ تو لہٰذا جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی مختلف گروپس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کوئی علی امین گنڈا پور کی نامزدگی پہ سراپا احتجاج ہے، تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کا حصہ بننے پہ اختلاف کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے جب جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کی بات کی گئی تھی تو تب بھی اراکین اسمبلی کی طرف سے جو ہے وہ ریزولوشن سامنے آئی تھی۔ اور اس کے علاوہ اب تحریک انصاف کی طرف سے ایک اور فیصلہ ہے، وہ مرکز کی سطح پہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے آزاد ممبران جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اس سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا، پھر مرکز اور پنجاب کی حد تک انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم مجلس وحدت المسلمین کا حصہ بنیں گے، اس میں ہمارے اراکین جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے، اور اس کے بعد تو پھر بہت زیادہ بیانات بھی سامنے آ گئے، لیکن میں نے تب بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ انسائیڈ سٹوری شیئر کی تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے اس پر امپلیمنٹیشن بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف کے اراکین کی ایک واضح اکثریت اسے قبول نہیں کرے گی، چونکہ ایم ڈبلیو ایم جو ہے وہ ایک فرقہ پرست جماعت ہے، ایک مخصوص مسلک کو بلانگ کرتی ہے، اور تحریک انصاف کے بہت سارے اراکین جو ہیں جو منتخب ہوئے ہیں وہ یہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے، تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ فیصلہ واپس لیا گیا، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس کی اناؤنسمنٹ خود بیرسٹر علی گوہر نے کی ہے کہ جی ہم سنی اتحاد کونسل کا حصہ بنیں گے، یعنی کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں ان کی جو جماعت ہے اس میں یہ شامل ہو جائیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی فیصل آباد سے تحریک انصاف کی حمایت سے ہی آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن کیا تحریک انصاف کے وہ اراکین اسمبلی جو کہ تحفظات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم ایک مخصوص مسلک یا ایم ڈبلیو ایم ان میں شامل نہیں ہوں گے، تو کیا پھر کچھ اور بھی ممبران ایسے ہیں جو کہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بننے سے انکار کریں گے؟ تو سر اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ یہاں پر بھی ایک مسلک کا ٹھپا لگے گا، اور سیاست میں مسلک کا ٹھپا جو ہے وہ کوئی برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان میں مذہبی معاملات پر اور مسلکی معاملات پر جو ہے وہ سیاست کو لوگ زیادہ پذیرائی نہیں بخشتے، اور جو یہ ٹھپا لگوائے گا اس کو اس کے جو اثرات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس فیصلے کے خلاف بھی تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پر بغاوت ہونے کا خدشہ موجود ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ جب تحریک انصاف نے میریٹ ہوٹل میں ایک پاور شو کیا، اس پاور شو میں بھی تحریک انصاف کے کوئی 37 کے قریب اراکین اسمبلی جو ہیں وہ شریک نہیں ہوئے تھے، اور اسی طرح پنجاب میں بھی ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک تو یہاں پہ پنجاب میں جو ان کے ایم پی ایز ہیں ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کی جو سیاسی سوچ ہے اس کے ساتھ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سیاست کا جنازہ اپنے ہاتھ سے نکالنا۔ تو عمران خان کا حالیہ جو سٹانس ہے الیکشن کی حد تک تو ہو گیا، یہ ایک ویو تھی، آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور آپ منتخب ہو گئے، لیکن اگر اس پالیسی کو لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے کہ آپ نے
پاکستان کے قومی سلامتی کے ضامن ادارے کے ساتھ آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ جی ہماری تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت شدید قسم کی لڑائی جاری ہے، اور اگر یہ تاثر آپ اسی طرح سے قائم و دائم رکھیں گے اور آپ ان لوگوں کو نامینیٹ کریں گے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے یا وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کہ جو کہ 9 مئی کے ملزمان میں شامل ہیں، جن کے خلاف ایف آئی آرز ہیں، جن کے حوالے سے اداروں کے شدید تحفظات ہیں، تو پھر یہ لڑائی تو ختم نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی تو سر ریاست اور ریاستی اداروں نے تو قائم رہنا ہے، پھر لڑائی کرنے والی جو دوسرے گروہ ہوتے ہیں، جتھے ہوتے ہیں، یہ قائم و دائم نہیں رہ سکتے۔ تو لہٰذا تحریک انصاف کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اس میں سے کیسے نکلیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسری طرف تحریک انصاف اور ایک بڑی سیاسی جماعت، ان کے مابین ایک بڑا رابطہ ہوا ہے۔ صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر جناب قمرالزمان کائرہ صاحب کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے، اور ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے جو ہے وہ اپنا ایک دوسرے کا ظاہر ہے وہ رسماً حال چال پوچھنے کے علاوہ سیاست میں بات تو کرنی ہے، چونکہ یہ ملاقات جو ہے وہ ایک غیر رسمی ملاقات ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات جو ہے وہ ایک اسلام آباد کے پرفضا مقام پہ جو ہے ہوئی ہے، جہاں پہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا شانا کھانے کے لیے آئے تھے، اور وہیں پہ جناب قمرالزمان کائرہ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ گئے تھے۔ تو دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کیا اور کچھ وقت بھی ساتھ گزارا۔ تو اس ساتھ گزارے ہوئے وقت میں ڈیفینیٹلی دونوں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر ڈیفینیٹلی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس وقت جو حکومت سازی کے حوالے سے اس وقت تک جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس پر بھی، اور چونکہ تحریک انصاف والوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا 3 جماعتوں سے رابطہ نہیں کریں گے، پھر فیصلہ کیا 2 سے رابطہ نہیں کریں گے، اور اب ہو سکتا ہے کوئی ایسا فیصلہ بھی سامنے آ جائے اس ملاقات کے بعد کہ نہیں جی 1 سے رابطہ نہیں کریں گے، باقی سے کریں گے، کیونکہ یہ تو کہہ دیا تھا نا انہوں نے کہ ہم پیپلز پارٹی سے رابطہ بھی کر لیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ کب تحریک انصاف والے جو ہیں وہ دوبارہ یو ٹرن لیتے ہیں اور اپنا فیصلہ جو ہے واپس لے کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ کیا۔ لیکن اگر یہ رابطہ کیا بھی جاتا ہے تو کیا اس کے نتائج جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں؟ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایسے نتائج آ جائیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ کرنے سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ رابطہ نہیں ہوا۔ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں اور خوبصورت الفاظ میں جس قسم کی بےزتی تحریک انصاف کے وفد کی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ان کو اگلے کئی الیکشنز تک جو ہے وہ یاد رہے گی کہ یار ہمارے ساتھ یہ کیا تھا مولانا نے گھر پہ بلا کے، چونکہ جب رابطہ کیا تو مولانا نے کہا ویلکم، آپ آئیں، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ تو یہ بھاگے بھاگے چلے گئے کہ سر ہم نے بات کر لی اور مولانا تو ہماری حمایت میں جو ہے فوری طور پہ بیان بھی جاری کر دیں گے، اور ہمارے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ بڑا اچھا سلوک ہوگا اور ہم ایک اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس سے پریشر پڑ جائے گا۔ لیکن مولانا صاحب نے ان کو بلایا، ویلکم کیا، بٹھایا، کھلایا، پلایا، لیکن ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جب انہوں نے کہا جی دھاندلی ہوئی۔ انہوں نے کہا ہاں دھاندلی ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ سر جو دھاندلی کی گئی ہے اس کے بینیفیشری آپ ہیں، ہمارے سیٹیں آپ کو دی گئی ہیں، تو لہٰذا وہ جو بےزتی ان کی ہوئی ہے اسی طرح کا ان کو سامنا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ فائدہ تو تحریک انصاف نے اٹھایا ہے، وہ 2013 ہو، 2018 ہو یا کہ 2024 ہو، اصل بینیفیشری تحریک انصاف ہے، جو آج سیٹیں جیتنے کے باوجود کہہ رہی ہے جی دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ پھر اتنی سیٹیں کہاں سے آپ نے ون کر لی؟ تو لہٰذا تحریک انصاف کا یہ جو سیاسی کھیل ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ اسی کھیل میں تحریک انصاف بری طرح سے پھنس چکی ہے، اور اس میں سے نکلنا تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ مرکز اور پنجاب کی حکومت کا خواب دیکھنا تو دور کی بات، ابھی تو ان کو خیبر پختونخوا میں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے کیسے نکلنا ہے ذرا اس حوالے سے اسٹریٹجی بنائیں اور فیصلہ کریں کہ کس جماعت کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ نہیں کرتے،
اپنے آزاد اراکین کو کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل نہیں کرتے تو پھر یہ اسی طرح سے ایک ایک دو دو چار چار کر کے یہ نکلتے جائیں گے، اور اس وقت ان کی جو تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس تعداد پہ نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو ضروری بات یہ ہے کہ یہ کسی دوسری حکومت کو روکنے کی بجائے اپنی جو حکومت قائم ہو سکتی ہے وہاں پہ توجہ دیں اور اپنی اس میجورٹی کو بچائیں۔ ویسا نہ ہو کہ آپ کے نیچے سے یہ ریت کی دیوار کھسک جائے اور دھڑم تختہ ہو جائے۔ تو لہٰذا تحریک انصاف والوں میرے اس مشورے پہ غور ضرور کیجئے گا۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔